नाज़रीन, मेगा ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला कर दिया है। इजरायली टैंक्स लेबनान के अंदर दाखिल हो गए हैं और एक बड़े अटैक के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इसको एक प्रॉपर वॉर के तौर पर एस्टिमेट किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल साथ साथ बॉम्बिंग भी कर रहा है और लेबनानी हुकूमत उसके हंगामी राब्ते फ्रांस से और दीगर उन ममालिक से शुरू हो गए हैं जिन्होंने सीज फायर की गारंटीज दी थी। और इसमें वायलेशंस तो पहले होती रही हैं इस सीज फायर की, लेकिन ये एक प्रॉपर अटैक के तौर पर देखा जा रहा है। हिजबुल्लाह जो पहले ही इजराइल पर हमले की तैयारी कर रही थी, अब वो और ज्यादा मुतहरिक हो चुकी है। तो अगले कुछ लम्हों के अंदर, अगले कुछ घंटों के अंदर कोई बड़ी खबर इजराइल हिजबुल्लाह जंग के हवाले से दोबारा सामने आ सकती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो शाम के वजीर खारजा है वो अपने पहले दौरे पर सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ एक बड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस शाम के हवाले से बुलाने की तैयारियां और कोशिशें की जा रही हैं और फ्रांस पूरी तरह से शाम में मुतहरिक हुआ है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक बड़ी स्पेशल रिपोर्ट सामने आई है। एक तरफ नाज़रीन हम देख रहे हैं कि इजराइल एक्सपैंड कर रहा है यमन से, अब वो जंग की तैयारी कर रहा है, धमकियां लगा रहा है कि यमन को वो सफा हस्ती से मिटा देगा। लेकिन यहीं पर नाज़रीन एक चीज मुसलसल हो रही है और वो ये है कि इजराइल के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो उसको कोलैप्स की तरफ लेकर जा रहे हैं। इजराइल मुसलसल इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं और ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इसको सिविल वॉर की तरफ धकेल रहे हैं। ये खुद आज इजराइल का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसमें थिंक टैंक्स और इजरायली हिस्टोरियंस ने एक बड़ी रिपोर्ट जो है वो पेश की है कि एक लंबी जंग, यानी हम देख रहे हैं कि अच्छा जी इजराइल गजा में भी लड़ रहा है, यमन में भी, और इधर एक लंबी जंग जो है वो असल में इजराइल को अंदर से खोखला कर रही है, इजराइल को खत्म कर रही है, इजराइल को कोलैप्स की तरफ लेकर जा रही है। बाजार ये लगता है कि इजराइल के पास एयर फोर्स है, टैंक्स हैं, एक बैरूनी तौर पर ताकतवर है, टेक्नोलॉजी है, वसाइल है, पीछे अमेरिका खड़ा है, ये सारी चीजें बाजार लग रही हैं। लेकिन असल जो बात है कि अंदरूनी तौर पर जो डिस्प्यूट्स हैं, अंदरूनी जो तनाज़ात हैं वो इतने बढ़ रहे हैं कि वो इजराइल को खोखला कर रहे हैं और इसको मुकम्मल जो तबाही है उसकी तरफ लेकर जा रहे हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर नाज़रीन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई गई है, इजरायली हिस्टोरियंस और थिंक टैंक्स की जानिब से, हमारी तरफ से नहीं, कि माजी में हिस्ट्री के अंदर भी इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ हिस्ट्री कोई ज्यूइश किंगडम, कोई ज्यूइश स्टेट वो 80 साल से ज्यादा चल ही नहीं सकी है। ये एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है इस रिपोर्ट में कि कोई ज्यूइश किंगडम या माजी की कोई भी स्टेट पिछले तकरीबन 2000 सालों के अंदर 80 साल से ज्यादा चल ही नहीं सकी है। तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो पैरेलल है वो यहां पर ड्रा किया गया है। और वो जो तमाम रियासतें गिरी थी उसमें ऐसा नहीं हुआ था कि बाहर से किसी ने आकर हमला किया, वो भी ऐसे ही ताकतवर थे जैसे आज इजराइल है। बैरूनी तौर पर वो ताकतवर थे, लेकिन उनको भी अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से खाना जंगी छिड़ी और खाना जंगी ही उनके इख्तिताम का सबब बनी। और वैसे भी जब आप देखते हैं नाज़रीन के जुल्म जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जालिमों का अंजाम फिर ऐसा ही कुछ होता है, ये भी एक तारीख रही है। तो ये स्पेशल जो रिपोर्ट है, यानी वो दूसरा एंगल जो असल में देखने का है, जिसको दबाया जा रहा, छुपाया जा रहा, वो इजराइल ही की जुबानी, उनके हिस्टोरियंस, उनकी थिंक टैंक्स की जुबानी आपके सामने रखेंगे कि ये लंबी जंग असल में इजराइल को कहां से खत्म कर रही है। तो आगाज नाज़रीन हम लेबनान से करते हैं। लेबनान में नाज़रीन हम देख रहे हैं कि जब से सीज फायर हुआ है उसकी वायलेशंस तो हो रही हैं, लेकिन अभी एक मेजर इंसिडेंट हुआ है और मेजर इंसिडेंट यह है कि इसे एक प्रॉपर अटैक के तौर पर देखा जा रहा है। 8 इजरायली टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, बुलडोजर्स ये सारे दाखिल हुए हैं। 7 इजरायली ड्रोन्स उनको कैंपेन कर रहे हैं और दाखिल होकर उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दी है, बॉम्बिंग करना लेबनान के अंदर शुरू कर दी है। जरा 2 हेडलाइंस देखिए। 8 मरकाबा टैंक्स, बुलडोजर्स, व्हीकल्स पेनिट्रेटेड to the outskirts of Beit Leaf and the occupation forces are carrying out and bulldozing and bombing operations in Dark Valley on the outskirts of the Beit Leaf. Bombing भी कर रहे हैं, बुलडोजर्स बहुत सारी इमारतें गिरा रहे हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह किया जा रहा है। इसको एक बड़े अटैक के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद जो लेबनानी हुकूमत है वो एक हंगामा खेज सूरत हाल के अंदर है। अब जरा देखें कि इस सारे मामले में नाज़रीन 4 फरीक हैं, एक हिजबुल्लाह है, एक लेबनानी गवर्नमेंट है, एक इजराइल है और एक आप कह सकते हैं कि जिन्होंने सीज फायर करवाया जिसमें अमेरिका है, फ्रांस है, ये सारी पावर्स हैं। ये बुनियादी तौर पर 4 के करीब इसमें फरीक हैं। जो सीज फायर हुआ था उसमें भी हिजबुल्लाह कोई डायरेक्ट निगोशिएशंस का हिस्सा नहीं थी।
اصل میں جو نیگوسیشنز کر رہی تھی وہ لیبنیز گورنمنٹ کر رہی تھی، اور لیبنیز گورنمنٹ بھی حزب اللہ کو یہ ریکویسٹ کر رہی تھی کہ ہمیں سیز فائر ہی کرنا ہے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، اور بہت سارے فیکٹرز تھے، ٹھیک ہے۔ تو لیبنیز گورنمنٹ کی بھی بات حزب اللہ نے رکھی، اور یہ مل ملا کر ایک 66 دنوں کا جو سیز فائر ہے وہ طے پایا۔ لیکن جو سارا کچھ ڈیل ہو رہی تھی، جو بات چیت چل رہی تھی، وہ لیبنیز گورنمنٹ کر رہی تھی۔ ادھر سے جو پیغام آتا تھا حزب اللہ کے لیے وہ بھی لیبنیز گورنمنٹ کے تھرو، اور جو حزب اللہ کی شرائط تھی وہ بھی تھرو لیبنیز گورنمنٹ۔ تو اب وہ حزب اللہ نے پیغام بھیجوایا لیبنیز گورنمنٹ کو کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے اب اس کا ذمہ دار کون ہے۔ تو لیبنیز گورنمنٹ اب متحرک ہو گئی ہے اس کی فرانس کے ساتھ۔ ابھی نبی بیری آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں، جو سپیکر ہیں اور 1992 سے سپیکر ہیں، ان کی فرانس کے ساتھ بات ہوئی ہے، باقی ان ممالک کے ساتھ بات ہوئی ہے جنہوں نے گارنٹیز دی تھی، اور یہ حزب اللہ نے لیبنیز گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ ان ممالک سے بات کریں جنہوں نے گارنٹیز دی تھی، وگرنہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ کافی نازک گھڑی ہے۔ اب اس میجر انسیڈنٹ کے حوالے سے دو پہلو ہیں دیکھنے کے۔ پہلا پہلو تو ناظرین یہ ہے، جو ہم ہمیشہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جنگ دوبارہ سے ہوگی۔ آج کے اس حملے نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل حزب اللہ کو کبھی قبول نہیں کرے گا، اور وہ حزب اللہ کے ساتھ ایک اور جنگ ہونے جا رہی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے اسرائیل نے ابھی تک اپنے سیٹلرز کو واپس نہیں آباد کیا ہے، اپنے سیٹلرز کو واپس نہیں لے کر آ رہا ہے، اور اس طرح کے حملے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جنگ دوبارہ ہونے جا رہی ہے۔ دوسری بات، سوال یہ ہے کہ پھر یہ جنگ کب ہوگی؟ جنگ تو ہوگی، یہ کب ہوگی؟ تو اگر ناظرین یہ جو ابھی ایک میجر انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ جو کالز گھمائی جا رہی ہیں، اس کے نتیجے میں اسرائیلی فورسز اگر وڈرا کر جاتی ہیں تو پھر ابھی یہ معاملہ ٹل جائے گا۔ لیکن اگر وڈرا نہیں کرتی اور اسی طرح کی پینیٹریشن مزید ہو جاتی ہے تو پھر آج ہی یہ جنگ چھڑ سکتی ہے۔ یہ اتنا بڑا میجر انسیڈنٹ ہے، یہ کوئی ایک ایئر سٹرائک کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر مزید پینیٹریشن ہوتی ہے، یہ فورسز مزید آگے بڑھتی ہیں، کہیں پر قبضہ کر لیتی ہیں، تو پھر یہ جنگ آج ہی شروع ہو سکتی ہے۔ اگر یہ وڈرا کر جاتی ہیں تو پھر فی الحال کے لیے معاملہ ٹل جائے گا۔ لیکن ایک بات تو پھر آج ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جنگ ہر صورت میں دوبارہ ہو کر رہے گی۔ آگے ناظرین چلتے ہیں تو شام کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ شام میں جنگ کے جو بادل ہیں وہ گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ترکی کی ناظرین پوزیشن ہے وہ زیادہ ٹربل کے اندر جاتی چلی جا رہی ہے، زیادہ مشکل پوزیشن کے اندر ترکی پھنستا چلا جا رہا ہے۔ اور ایس ڈی ایف جس کو ترکی قبول نہیں کرتا ہے، اب پوزیشن یہ بن رہی ہے کہ ایس ڈی ایف کو ختم کرنے کے لیے ترکی کو پہلے تو امریکہ سے ٹکرانا پڑے گا۔ یہ صورتحال وہاں پر بن رہی ہے۔ تو کیا ترکی امریکہ سے ٹکرا سکتا ہے؟ کسی طور پر نہیں ٹکرا سکتا۔ آپ ذرا ایک بڑی ٹیکنیکل اور بڑی انٹرسٹنگ بات دیکھیے، پورا جو براعظم افریقہ ہے، براعظم افریقہ اور اس کے بعد پھر مڈل ایسٹ کو دیکھیے، تمام لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہ امریکہ کا، ویسٹرن پاورز کا یہاں سے انخلا چاہتے ہیں۔ اور براعظم افریقہ کے اندر ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ویسٹرن پاور وہاں سے نکل رہی ہے، اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ امریکہ کا وڈرال چاہتے ہیں۔ لیکن سیریا کی صورت میں امریکہ کو ایک ایسا کور مل گیا ہے کہ وہ جو پچھلی رجیم ایسی تھی تو اب یہ ہے تو وہ ہے، تو ان کو ایک ایسا کور مل گیا ہے کہ ان کو یہاں پر اپنے قدم جمانے کا زیادہ موقع مل گیا۔ یعنی آپ دیکھیں امریکہ ٹوٹلی ایک آکوپیشن ہے، وہاں پر تیل نکال رہا ہے، وہاں پر کب سے بیٹھا ہوا ہے، تیل نکال رہا ہے۔ تو لیکن یہاں پر جو سینیریو بنا، جیسے ایچ ٹی ایس کو لایا گیا، جیسے پچھلی رجیم کا معاملہ، تو ایک ان کو کور مل گیا ہے یہاں پر اپنے پاؤں جمانے کا۔ جب ہر طرف سے یہ آوازیں تھی کہ ان کو نکالا جائے، تو سیریا میں جو صورتحال ہے یہاں پر ان کو ایک سپیس ملی ہے، تو اس کو وہ پورے طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ ایک طرف سے اسرائیل ایکسپلائٹ کر رہا ہے، سدرن بارڈرز کے اوپر وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور ناردرن جو بارڈرز ہیں وہاں پر امریکہ جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس میں دمشق اور ٹرکی کس طرح سے ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ سہولت کاری کی وجہ سے بہت سارے علاقوں کو قبضے میں بھی لے رہا ہے، اور دمشق کو اس نے 2 دفعہ ٹیررسٹ بھی ڈکلیئر کر دیا ہے۔ حالانکہ دمشق سے جو سارے بیانات آئے ہیں وہ اسرائیل کے حق میں ہیں، اسرائیل کو دوست کہا گیا ہے، اسرائیل کے اتنے بڑے حملوں کے جواب میں ایک گولی بھی نہیں چلائی گئی، اور باقاعدہ اسرائیل کو دوست کہا گیا ہے، نارملائزیشن کی بات کی گئی ہے۔ تو اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل نے قبضہ بھی کیا، کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس نے دمشق کو 2 مرتبہ ٹیررسٹ بھی ڈکلیئر کیا دمشق کی اتھارٹیز کو۔ تو اس طرح وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ تو الٹیمیٹلی اینڈ میں کیا ہوگا؟ اینڈ میں ترکی اور دمشق کی اتھارٹیز دونوں امریکہ اور اسرائیل کی جو ڈبل گیم ہے اس کا شکار ہو جائیں گے۔ اس وقت شام جو ہے وہ 5 حصوں میں تقسیم ہے۔
ایک داعش کے پاس ہے، ایک اسرائیل کے پاس ہے، ایک ایس ٹی ایس کے پاس ہے، ایک ایس ڈی ایف کے پاس ہے، ایک جگہ پر خود ترکی بیٹھا ہوا ہے. تو 5 ٹکڑے ہو چکے ہیں اس وقت شام کے. تو یہ کیا 5 ٹکڑے جڑ کر ایک شام بن جائیں گے؟ کیا اسرائیل علاقے واپس دے گا، یا وہ ایس ڈی ایف دے گی، امریکہ وہ دینے دے گا جہاں سے وہ تیل نکال رہا ہے، اور یہاں پر ایک سٹیبل اور پرامن گورنمنٹ بننے دے گا؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پر الٹیمیٹلی اینڈ میں کیا ہوگا کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کی ڈبل گیم کا شکار ہو جائیں گے، ترکی اور دمشق کی اتھارٹیز. امریکہ جس طرح سے ایکسپینڈ کر رہا ہے، ترکی اور زیادہ مشکل پوزیشن کے اندر جاتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ پچھلی رجیم سے تھا. بھائی پچھلی رجیم چلی گئی تو ایچ ٹی ایس بھی وہی ہے، ترکی بھی وہی ہے، امریکہ بھی وہی ہے، تو یہ سارے مل بیٹھ کر مسئلہ حل کیوں نہیں کرتے؟ بات یہ تو کہتے ہیں نا جی سارا مسئلہ پچھلی رجیم سے تھا، تو اب بیٹھ جائے امریکہ بھی بیٹھ جائے، ترکی بھی، حالانکہ انہوں نے مل کر گرایا ہے نا. تو اب کیوں امریکہ ترکی کو مشکل پوزیشن میں دھکیل رہا ہے؟ اور ترکی جن کو ٹیررسٹ کہتا ہے، امریکہ ان کی سرپرستی کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے نا کہ ترکی جن کو ٹیررسٹ کہتا ہے ان کی امریکہ سرپرستی کیوں کر رہا ہے؟ اب ایک سٹیبل گورنمنٹ کیوں نہیں بننے دی جا رہی اور اس کو حصوں میں کیوں تقسیم؟ تو جو بھی ہوا ہے یہ شام کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کسی طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. فرانس ناظرین یہاں پر متحرک ہو چکا ہے. اب یہ بڑی پارز مزید انوالو ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ کیا سوچ کر انوالو ہو رہی ہیں؟ فرانس نے وہ داعش کے نام پر ایکٹیو ہو چکا ہے، اور فرانس اور امریکہ کی بات بھی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا. اب ناظرین فرانس کے جو فارن منسٹر ہیں وہ دمشق کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی غیر معمولی ہے. پھر ناظرین ایک نیشنل کانفرنس شام کے حوالے سے بلانے کی تیاری ہو رہی ہے مڈ جنوری کے اندر، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام شام کے جو گروپس ہیں وہ شامل ہوں گے. مڈ جنوری میں یہ کانفرنس بلائی جائے گی. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ سیریا کے جو فارن منسٹر ہیں وہ سعودی عرب پہنچے ہیں. یہ ان کا پہلا دورہ ہے. آج سے 3 دن پہلے سعودی عرب کی جانب سے انویٹیشن آیا تھا، اور بات تو یوں شروع ہوئی تھی کہ جولانی نے عربک ورژن کا پہلا انٹرویو العربیہ نیوز کو دیا. اس کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر سعودی عرب سے یہ انویٹیشن آیا، اور پھر اس کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ فارن منسٹر شام کے وہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. تو سعودی عرب کی بھی اب کھل کر اس میں انٹری ہو چکی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے کیا سٹیکس ہیں، اس کے کیا اس کے اندر جو ہے وہ مفادات ہیں. تو بہرحال ایک اور بڑی پار کھل کر، سعودی عرب ہمیشہ سے اس میں انوالو تھا لیکن اب وہ کھل کر زیادہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. ترکی کے ناظرین ڈیفنس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دمشق اتھارٹیز کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات قائم کریں گے. آئی آر جی سی کا بیان سامنے آیا ہے، آئی آر جی سی چیف کا یمن کے حوالے سے. The Zionist entity failed to confront the operations and missiles of انصار اللہ and the resistance will win. ریزسٹنس ہر صورت کے اندر کامیاب ہوگی، اور اسرائیل ہوتیز کے مثال انصار اللہ کے مثال روکنے میں پوری طرح سے ناکام ہوا ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں اگلی خبر کے اوپر. بڑی امپورٹنٹ خبر ہے ناظرین، حماس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ایک اسرائیلی کیپٹیو، اب اس خبر کا آگے لنک میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک اسرائیلی کیپٹیو اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور بڑی مشکل سے اس کو بچا لیا گیا. اس نے ٹرائی کی، اس نے اٹیمپٹ کی، لیکن ہم نے اس کو بچا لیا. اور یہ کیپٹیو وہ ہے، حماس نے یہ بتایا ہے کہ جس کا نام ریلیز ہونے والی لسٹ میں شامل تھا. جو مذاکرات چل رہے تھے اس میں جو لسٹ بنی تھی، اس لسٹ کے اندر پہلے فیز کے اندر ہی اس بندے کا نام شامل تھا، اس کیپٹیو کا نام شامل تھا. تو ریزسٹنس نے یہ کہا ہے کہ اگر نتن یاہو نئی کنڈیشنز ایڈ نہ کرتا تو پھر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے اور یہ بندہ چھوٹ جاتا. یعنی اسرائیلی سوسائٹی کو وہ مخاطب کر رہے نا کہ اگر نتن یاہو نئی کنڈیشنز شامل نہ کرتا تو یہ بندہ رہا ہو چکا ہوتا. اب اس نے اپنی مینٹل کنڈیشن کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم نے پھر بھی اس کو بچا لیا ہے. لیکن اس کی حالت پھر بھی تھوڑی سی تشویشناک ضرور ہے، لیکن اس کو فی الحال ہم نے بچا لیا ہے. اب ناظرین جو میں نے انٹروڈکشن میں آپ کو اسپیشل رپورٹ کے حوالے سے بتایا، وہی اصل چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جو بہت کم میڈیا میں ڈسکس ہوتی ہے. یہ وہ اصل بات ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سزا ملنا، گناہوں کی سزا. جب آپ کو بڑا گناہ کرتے ہیں تو قدرت کیسے آپ کو پکڑتی ہے، یہ تاریخ بھری پڑی ہے. وہ ایسے ایسے آ کے آپ کو پکڑے گی کہ آپ کا وہم و گمان بھی وہاں سے نہیں ہوگا. تو ناظرین جو اسرائیل کا اس وقت سب سے بڑا نقصان اس لمبی جنگ کی صورت میں ہو رہا ہے، اسرائیل کا تھنک ٹینکس، ان کے آپ دیکھ لیں ملٹری، ان کے بڑے بڑے آفیشلز، ویسٹرن جو سارے ملٹری ایکسپرٹس ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، وہ اس جنگ کے خلاف کیوں ہیں؟
وہ کیوں کہتے ہیں کہ اسرائیل کو یہ جنگ شروع نہیں کرتے، اس کو روک دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ظاہری طور پر آپ کہہ رہے ہیں جی اسرائیل کے برابر میں کسی کی بھی ایئر فورس نہیں ہے، اور وہ جی دیکھیں شام کے اندر پھیل رہا ہے، شام کے اندر وہ قبضہ کر رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو اندرونی ڈویژن ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ اندرونی ڈویژن اب خانہ جنگی کے دہانے کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، جس میں جیسے اب کیپٹیو کی یہ خبر آئی ہے کہ یہ نتنیاہو کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہ ایسی خبریں، ایسے حالات اس آلریڈی جو صورتحال، جو کانفلکٹ ہے اندرونی طور پر، اس میں اضافہ کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، جو حملہ ہوتا ہے، کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں، وہ بھی اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ وہ جو مظاہرے ہیں ان کے شدت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کل بروز بدھ بہت بڑا مظاہرہ تل اویو کے اندر ہوا ہے، بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے، اور نتنیاہو کی رہائش گاہ کے اوپر بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے۔ اب ناظرین یہ جو آگ ہے یہ سلگتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے جو انٹروڈکشن میں ہم نے ڈسکس نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کی ناظرین سوسائٹی ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو چکی ہے، اتنی زیادہ ایکسٹریم ہو چکی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی سوسائٹی جب اس لیول کے اوپر پہنچ جاتی ہے، یعنی ایکسٹریمسٹ کے اس لیول کے اوپر پہنچ جاتی ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی ہے، وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتی ہے۔ مطلب ہر سوسائٹی میں کرمنلز ہوتے ہیں، بہت سارے مجرمان ہوتے ہیں، بہت سارے مطلب برے لوگ ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اگر ساری سوسائٹی ہی ایسی بن جائے تو کیا وہ ایگزسٹ کرے گی؟ نہیں کر سکتی نا۔ اب آپ دیکھیں ان کا رویہ ٹورڈز غزہ، کیا کسی انسان کا ایسا رویہ ہو سکتا ہے؟ ایڈ ٹرکس کے اوپر جا کر حملے کیے گئے، وہ پانی جو غزہ میں جا رہا تھا وہ انہوں نے نہیں جانے دیا، ایسے جا کر انہوں نے حملے کیے۔ ویسٹ بینک میں جو یہ غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں اور سیٹلرز جا کر رہے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو ایز اے ہول دنیا میں کوئی سوسائٹی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، نہ وہ کر سکتی ہے۔ ہر سوسائٹی میں ایک طبقہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ برے ہو سکتے ہیں، لیکن ایز اے ہول سوسائٹی وہ ایکسٹریمسٹ لیول کے اوپر ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی۔ تو یہ اس وقت بہت بڑا، اور آپ دیکھیے جو 30% وہ الٹرا آرتھوڈاکس جیوز ہیں، وہ تو اسرائیل کے قیام کو جائز ہی نہیں مانتے ہیں، اور ان کی تعداد بھی اس وقت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ تو وہ اسپیشل رپورٹ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، جس میں یہ ہے کہ اسرائیل کی یہ لمبی ہوتی جنگ اصل میں اس کے مکمل خاتمے کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ریزسٹنس نے جو کام کرنا تھا وہ کر دکھایا ہے، اور اس میں جو انہوں نے ایک پیرالل ڈرا کیا ہے کہ 80 سال سے زیادہ کوئی بھی جوش اسٹیٹ ماضی میں بھی نہیں چلی، کوئی جوش کنگڈم بھی 80 سال سے زیادہ نہیں چلی ہے۔ اسرائیل کوڈ فیس سیلف ڈسٹرکشن آن اٹس 77th ایئر، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہمارے الفاظ نہیں، یہ اسرائیل کے انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ ہے، ان کے ہسٹورینز اور تھنک ٹینکس کی رپورٹ ہے۔ سیلف ڈسٹرکشن کی وہ بات کر رہے ہیں، اور کون سے سال میں؟ 77th ایئر۔ اور آپ کو پتا ہے یہ کون سا سال ہے؟ یہ 77th ایئر ہے، یہ وہی سال ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ہسٹورینز اینڈ تھنکرز frequently discuss 80-year complex, observing that many Jewish states and kingdoms throughout the history have collapsed before reaching the 18th year۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ بات ڈسکس ہوتی رہی ہے کہ 80 ایئر جو کمپلیکس، 80 ایئر کمپلیکس، مطلب ان میں یہ کمپلیکس ہے کہ ہماری تاریخ میں بھی کوئی ہماری کنگڈم، کوئی اسٹیٹ 80 سال سے آگے نہیں چلی۔ تو وہ پہلے بھی ڈسکس ہوتا تھا، لیکن اب جو اسرائیل کی حالت بن گئی ہے، اب تو وہ اس بات کے اوپر زیادہ مان رہے ہیں کہ یہ پھر اب ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ریز کنسرنز اباؤٹ دا کرنٹ سچویشن ان اسرائیلی سیٹلر کمیونٹی، جو موجودہ صورتحال ہے یہ اسرائیلی سیٹلر کمیونٹیز کے اندر بہت زیادہ خوف کو بڑھا رہی ہے۔ ڈرائنگ اے پیرالل ٹو ایونٹس دیٹ اکرڈ 2088 years ago، اور یہاں پر اب وہ پیرالل ڈرا کر رہے ہیں، وہ واقعات جو 2000 سال پہلے ہوئے تھے آج بھی ویسا ہی ہو رہا ہے، وہ پیرالل خود ہی ڈرا کر رہے ہیں۔ گروئنگ سوشل ٹینشنز یہ اسرائیل میں بڑھ رہی ہیں۔ 77th ایئر کو نوٹنگ دا ہسٹوریکل کولیپس آف دا ہسمونین کنگڈم ان 77th ایئر، اور وہ جو میں نے کہا نا کہ ہسٹری کے ساتھ وہ پیرالل ڈرا کر رہے ہیں کہ ہماری فلاں کنگڈم تھی، ہماری فلاں سٹیٹ تھی، وہ کس ایئر میں ختم ہوئی تھی، اس کے اندر کیا تھا کہ وہ ختم ہوئی تھی۔ اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ماضی کی کنگڈمز تھیں وہ بھی ایسے ہی طاقتور تھیں کہ کوئی باہر سے آ کر ان کو ختم نہیں کر سکتا تھا، ان کو ہرا نہیں سکتا تھا، جیسے آج اسرائیل کے اوپر باہر سے کوئی بھی حملہ کر کے اس کو ہرا نہیں سکتا ہے۔ لیکن ان کا بھی اختتام کیسے ہوا؟
اندرونی لڑائیاں الٹیمیٹلی خانہ جنگی میں کنورٹ ہو گئی. اب آپ کو یاد ہے ہم نے بہت سارے بیانات، بینی گانٹس کے بیانات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور بہت ساروں کے بیانات رکھے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم خانہ جنگی کی طرف مسلسل بڑھ رہے ہیں. فالوئنگ ڈیواسٹیٹنگ انٹرنل کانفلکٹس، اصل جو وجہ تھی انٹرنل کانفلکٹس، اینڈ اٹ ریکالڈ دا ہمسونین کنگڈم اسٹیبلشڈ اوور 2000 years ago collapsed in the 77th year following a bloody civil war. وہ اپنی ایک بہت ایک بڑی کنگڈم کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ بھی 77th یعنی 77ویں سال ختم ہو گئی تھی. کس وجہ سے؟ ایک بلڈی سیول وار کی وجہ سے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ troubling historical parallel between the two periods despite thousands of years separating them. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو پیرالل ہے، یہ مطلب یہ جو چیزیں مطابقت رکھ رہی ہیں بڑی ہمارے لیے ٹربلنگ ہیں، باوجود اس کے کہ وہ 2000 سال پہلے ہوا تھا. لیکن آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اور ایک اوورال تاریخ ہے کہ بھائی 80 سال سے کبھی کوئی جیوش سٹیٹ آگے گئی ہی نہیں. تو بے شک 2000 سال پہلے وہ آخری جو سٹیٹ ہے وہ گری تھی، لیکن اب بھی حالات ویسے ہی ہو رہے ہیں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ چیلنجز فیسنگ اسرائیلی کمیونٹیز ٹوڈے، سیم وہ چیلنجز ہیں جو اسرائیلی کمیونٹیز آج فیس کر رہی ہیں. کولیپس آف دا ہیموسونین کنگڈم which occurred due to the intense internal conflicts serve as a historical warning of the dangers posed by deep internal divisions. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمسونین کنگڈم گری تھی اور آج جو حالات ہیں اور ماضی کے ساتھ جو واقعات ہیں، وہ ہمیں ہسٹوریکل وارننگ دے رہے ہیں، ہسٹوریکل وارننگز دے رہے ہیں کہ ہم ان جنگوں کو روک کر اپنے جو اندرونی اختلافات ہیں ان کے اوپر قابو پائیں، وگرنہ یہ والی جو جیو اسٹیٹ ہے یہ بھی بچنے والی نہیں ہے. The message emerging from the history warns of the real danger of self-destruction due to the civil war. تو ایک اختلافات تھے 7 اکتوبر سے پہلے بھی. 7 اکتوبر ہوا، لمبی جنگ اسرائیل یہ چلی. اگر یہ جنگ 1 ماہ یا تھوڑی ہوتی تو یہ کانفلکٹس اتنے زیادہ نہ پھیلتے. اب اسرائیلی ہسٹورینز اور تھنک ٹینکس کو یہ بھی خطرہ ہے کہ جہاں پر اسرائیلی سوسائٹی چلی گئی ہے، کیا آج اگر جنگ رک جائے تو کیا یہ خانہ جنگی کو ٹال سکے گی؟ آج ان کو یہ بھی خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ جو 16 مہینے اب جنگ چلی ہے اور جو اختلافات، جو ڈویژنز، اب دیکھیں اکنامک کرائسس، بہت سارے معاملات ہو چکے ہیں، تو کیا اب جنگ کا رکنا بھی اسرائیل کو بچا سکے گا سیلف ڈسٹرکشن سے؟ اس کے اوپر بھی ان کو کنسرن ہے. پھر آپ دیکھیے انٹرنل ڈویژنز لوم اوور دا آکوپیشن. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ this come as Israel juggles between internal divisions and external threats, as dozens of Israeli settlers, including activists and families of the captives, staged a protest in Tel Aviv on Wednesday evening. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اختلافات نظر آ رہے ہیں، ایکسٹرنل تھریٹس بھی ہیں، اور جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بہت بڑے بڑے مظاہرے بھی اسرائیل کے اندر کر رہے ہیں، اور نتنیاہو کے خلاف جو غصہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز انہوں نے خود بتائی ہے، اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل شام میں جا رہا ہے تو وہ قبضہ قائم نہیں رکھ سکتا ہے. ریزسٹنس آئے گی، وہاں سے اس کو بھاگنا پڑے گا، اور اس میں اس کی میجر کیجویلٹیز بھی ہوں گی، اور اسرائیل اپنے آپ کو اوور اسٹریچ کر رہا ہے. اصل بات یہ ہے، دیکھیں اسرائیل نے ایک سپر پاور لیبنن کے کچھ علاقے لے کر نہیں بننا ہے، شام کے کچھ علاقے لے کر نہیں بننا ہے. اسرائیل آلریڈی ایک اسٹیبلش سپر پاور ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ساری جنگ چلی ہے اس میں اسرائیل کو کچھ گین نہیں ہوا ہے. اسرائیل اسٹریٹجیکلی ویک ہوا ہے، اور جیسے ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اندرونی طور پر بھی ویک ہوا ہے، اور وہ خانہ جنگی کے دہانے کے اوپر آ گیا ہے. اور کتنی ہی رپورٹس ہمیں بتا چکی ہیں کہ نتنیاہو اس جنگ کو اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے بڑھا رہا ہے، نہ کہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ یہ بتا چکی ہے کہ وائٹ ہاؤس کون چلا رہا تھا؟ بائیڈن تو چلا ہی نہیں رہا تھا. تو اس لیے اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ آنا ہر صورت میں آئے گا، اور جب بھی ویسے کوئی ظلم اپنے ہاتھ سے بڑھ جاتا ہے اس کا بھی فال آؤٹ تو آنا تو ہوتا ہے، وہ ہر صورت میں آ کر رہے گا. تو یہ بڑی اسپیشل رپورٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. یہ وہ پہلو ہیں جن کے اوپر زیادہ بات نہیں کی جاتی، لیکن اصل پہلو یہ ہیں. اصل بات یہ ہے اسرائیل کی ڈیفیٹ یہاں پر ہوئی ہے. تو یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.